मरवत साहब, आजकल तो सियासी जो मैदान है वो जीबी में सजा हुआ है और इत्तेहादी हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग, लेकिन वहाँ पर जो है वो एक दूसरे के आमने सामने नज़र आ रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ पीटीआई की शिकायत है कि उनको जो है वो वहाँ पर कोई स्पेस नहीं दी जा रही, उनके लिए रुकावटें खड़ी की जा रही है। आप कैसा देख रहे हैं और आप गए जीबी गए हैं, आपका चक्कर लगा है? ख्वाहिश तो मेरी थी जाने की, लेकिन समझ नहीं आ रही थी कि किसके लिए कैंपेन करूंगा, क्योंकि पीटीआई की लीडरशिप खुद भी नहीं जा सकी और इस पार्टी का वतीरा है कि जो काम इनसे खुद नहीं हो सकते दूसरों को भी करने नहीं देते। अच्छा, मेरे गिलगित बल्तिस्तान की जो भी सियासत है ना, वैसे तो इलेक्शन हो रहे हैं, थोड़ी बहुत गेमी है, लेकिन कुछ हालों में फील हो रहा है पाकिस्तान में सियासत जो है, जब तक फॉर्म 47 के हवाले से लोगों के खत्म नहीं होते हैं, ये हर एक इलेक्शन जो है वो खोखला महसूस होगा। अभी जिस तरीके से पीटीआई के लीडरशिप को जाने से रोका है, इसने पूरे इलेक्शन पे जो है ऐसे सवाल खड़े कर दिए हैं, पार्टी को जो है निशान से भी महरूम कर दिया। और पार्टी को भी मैं शाबाश देता हूँ कि 2024 से पार्टी निशान से महरूम है और अभी तक इन्होंने कोई भी पार्टी नहीं बनाई, कोई दूसरी पार्टी रजिस्टर कर लेते, लेकिन काम जो है ना, जिस तरह आप देखें पंजाब में मां सिवाय केपी के मुल्क में कहीं पर पीटीआई की कोई तंजीम नहीं है, तो लिहाजा काम पता नहीं है। और दूसरा, मैं गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को ये कहना चाहता हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान की सियासी पार्टियों ने जाड़न के तौर पे इस्तेमाल किया है, अपने जूते से साफ किए हैं। इन्होंने गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को अभी तक कोई बुनियादी हकूक ही नहीं दिए। सदर पाकिस्तान के 2018 में एक आर्डर उसने जारी किया था, उस आर्डर के तहत ये इंतजाम ममलिकत वहां का चल रहा है, वहां किसी की बुनियादी हकूक नहीं है, यानी कि आपको आर्बिट्री अरेस्ट से रोकना। अभी ये कहते हैं कि जी पीटीआई के लोगों ने एनओसी नहीं किया, तो एनओसी लेना जरूरी था। देखिए, गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर ये पाकिस्तान के आईन में कहीं इनका जिक्र नहीं है और ये पाकिस्तान का हिस्सा तस्वुर नहीं होते, तो लिहाजा आज तक इन दो इलाकों में जो डेवलपमेंट हुई, इंडिया ने जो है कश्मीर को 2019 में अपने इंटरनेशनल जितनी कमिटमेंट्स थी उसको वायलेट करते हुए अपना हिस्सा जो है आर्टिकल 370 के तहत बना दिया। हमने जो हमारे अपने इलाके हैं, अभी तक हम गुरेज़ार हैं कि क्यों कर हम इनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं दे रहे हैं। फिर दूसरी बात यह है कि गिलगित बल्तिस्तान की गुर्बत, वो जितने इस इलाके के लोग अच्छे हैं ना, जब तक गिलगित बल्तिस्तान के लोग अपने लिए नई क़यादत नहीं चुनते, या इनकी क़यादत देखे ना, पीटीआई की हुकूमत थी मरकज में, तो वहां गिलगित बल्तिस्तान में पीटीआई की 2/3 मेजॉरिटी थी। यही हालत कश्मीर ये बताएं मरवत साहब कि आपने पीटीआई की जो भी स्ट्रैटेजी रही है या पिछले 2 सालों में जिस तरह से भी पीटीआई ने अपनी लड़ाई लड़ी, आप उस पर अक्सर जो है वो तनकीद करते हैं। अभी भी मैं सुन रही थी कि आप जो है ये भी कहते हैं कि कभी आप कहते हैं कि खान साहब जो हैं वो सजा याफ्ता है, वो ये डिसीजन नहीं ले सकते कि कौन जो है वो सीएम होना चाहिए, वो भी आपने एक पिटिशन मेरे ख्याल से दायर की थी। इसके अलावा आप अभी भी जो है वो उनको ब्लेम करते हैं कि जीबी में जो है उनकी कोई स्ट्रैटेजी जो है वो सही नहीं रही, जबकि स्पेस तो जो है वो उनको नहीं दी जा रही, हम भी जानते हैं, निशान भी ले लिया गया था, तो वो तो ये कहते हैं कि वो खुद विक्टिम है। आपके ख्याल में क्या बेहतर स्ट्रैटेजी हो सकती है पीटीआई वालों की? विक्टिम तो पीटीआई 9 मई के बाद भी थी ना, वो वक्त था ना जब कोई पीटीआई का एजेंडा पूरे पाकिस्तान में कहीं दिखाई नहीं सकता था। एक खान के फैसले के तहत एक दफा हमने गुब्बारे उड़ाए पाकिस्तान में, हर वोट वर्कर को कहा था कि गुब्बारे उड़ाए, खान की तस्वीर होगा। गुब्बारे तो उड़ाए गए पाकिस्तान में, लेकिन किसी ने अपनी तस्वीर नहीं दी कि उड़ाने वाला कौन है। तो लिहाजा स्पेस तो हमें मिला ही नहीं, स्पेस बनाना पड़ता है, और स्पेस बनाने के लिए स्ट्रेटेजी दरकार है, वहदत दरकार है, एहतियात दरकार है। वो इन चीजों का फुकदान है। आप ये पार्टी है, आप देख ले कौन सी ऐसी पार्टी पाकिस्तान की तारीख में रही है जो रोजाना लड़ती हो, और लड़ती भी आदत से मजबूर होकर लड़ते हैं, ओपनली लड़ते हैं और सीनियर तरीन लेवल पे लड़ते हैं, मजा आता है इनको।
ابھی جو یہ کے پی میں ہو رہا ہے، سابقہ وزیر اعلیٰ اور موجودہ وزیر اعلیٰ علیمہ خانم اور سلمان اکرم راجہ، سلمان اکرم راجہ اور بیرسٹر گور صاحب اور اے ٹو زی تمام لوگ آپس میں جو ہیں. تو لہذا میں یہ عرض کروں گا کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ کہتے ہیں نا تیری کون سی کل سیدھی، جب تک یہ لوگ نہیں تھے نا انڈر گراؤنڈ پہ، پارٹی جو ہے وہ اتفاق کے ساتھ پورے ملک میں کمپین کر رہی تھی. جو ہی باہر نکلے نا، انہوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اپنی پارٹی کو ٹھکانے لگا دیا. اب مقبولیت بھی ہے، مقبولیت بھی ہے، عوامی پذیرائی بھی ہے، لیکن اس مقبولیت کا کیا کریں کہ ان کا لیڈر، ہمارا لیڈر 3 سالوں سے جیل میں پابند سلاسل ہے اور آنے والے کئی سالوں تک کوئی ایسی امید نظر نہیں آ رہی ہے کہ یہ لوگ ان کو چھوڑیں گے. جب چھڑوانے کے مواقع آئے نومبر 2024 میں یا اس سے قبل اس کے بعد، وہ ہم نے خود ہی اپنے پیروں پہ اٹھا ماری. تو لہذا 3 سالوں میں چیلنج کر کے کہتا ہوں پاکستان کا کوئی ایک سیاسی تجزیہ کار یا صحافی یا پی ٹی آئی کا کوئی لیڈر بتا دے کہ ایک ایسا فیصلہ انہوں نے کیا ہو اس فیصلے سے پارٹی کو کوئی فائدہ ہوا ہو. سارے فیصلے غلط، سارے فیصلے جو ہے وہ ناکامی کا شکار ہوئے. لہذا یہ فیصلہ سازی میں جو ہے خطا ہے، قصور ہے، فیصلہ سازی کو چینج کرتا ہوگا. آپ نے پارٹی کے فیصلہ سازی کو 3-4 لوگ اور وہ بھی خاندان سے واپس، آپ نے بڑی تفصیل سے جو انٹرنل فائٹس ہیں اس وقت پارٹی کے اندر ہو رہی ہیں وہ آپ نے ان کا ایک سینٹینس میں بڑے اچھے طریقے سے جائزہ لیا ہے. ابھی آپ نے ایک لفظ یوز کیا کہ ایکس چیف منسٹر اور سرونگ چیف منسٹر، چلو باقی کو جو لڑائی سمجھ میں آتی ہے، کیا ان کے درمیان میں کوئی ٹگ آف وار چل رہی ہے؟ ان میں علی امین گنڈا پور صاحب اور ان کے درمیان سہیل صاحب کے درمیان، کیونکہ انہوں نے تو آپ کو یاد ہوگا جی میں تو پوری سپورٹ دوں گا، کیا پھر دوبارہ کوئی سرد جنگ، کوئی انڈر گراؤنڈ جس کا ہمیں نہ پتا ہو آپ کے نالج میں ہو؟ کیونکہ آپ نے کہا نا کہ اس میں ایکس ورسز سرونگ چیف منسٹر بھی لڑائی چل رہی ہے. سر کلاسرا صاحب، یہ ٹگ آف وار نہیں ہے، وار آف گٹس ہے. اچھا، وہ جو وار ہے نا وہ بالکل پرسنل ہو چکی ہے، اور یہ ایک المیہ ہے کہ اس پارٹی میں کوئی ایسا شخص ہے ہی نہیں جو ان کو بٹھا سکے، ان کے درمیان آپ کہہ رہے ہیں علی امین گنڈا پور صاحب اور سہیل افریدی صاحب کے درمیان مطلب ذاتی جنگ شروع ہو چکی ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں ذاتی پرسنل؟ یہ تو آپ کھلے عام ہے، کوئی سیکرٹ نہیں ہے. کیا ہوا سر؟ دونوں اقرار کرتے ہیں، دونوں کی سوشل میڈیا جو ہے آپس میں گتم گتا ہے. صوبائی حکومت علی امین خان کے جو حلقے ہیں یا ضلع ہیں اس میں اپنی مرضی کر رہی ہے، جو ان کی پالیسیاں تھی وہ ساری پالیسیاں ڈسکنٹینیو ہو گئی ہیں. جو بجٹ علی امین خان نے ایوارڈ کیا تھا وہ سارا بجٹ 80% چینج کر دیا ہے. اور اب جو ہے یہ تو آج شاید سی ایم کے پی نے میرے حوالے سے کوئی بیان دیا ہے کہ یہ پٹیشن میں نے کسی کو خوش کرنے کے لیے کیا ہے. تو میں تو بارہا یہ کہہ چکا ہوں کہ سی ایم صاحب جو ہے، یہ علی امین خان بھی یہ غلطی کرتا رہا. جب وزیر اعلیٰ بنے تو انہوں نے جو ہے پارٹی کے اندر اختلافات رکھنے والوں کو راضی کرنے کے بجائے ان کو جناب ٹھکانے لگانے کی کوشش کی، اور اس کا نقصان ان کو ہوا. شکیل خان تھے، فیصل صاحب تھے، عاطف خان تھے، شاہرخان سرکئی تھے. اب وہی راستے پہ علی امین گنڈا پور صاحب سے، ان سے گنڈا پور صاحب سے کیا شکایت ہوگی ہے سہیل افریدی صاحب کو؟ اور ماضی میں ہم نے دیکھا اگر یہ بات آگے بڑی جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ ان کا میڈیا وغیرہ سوشل میڈیا لڑ رہا ہے، تو کتنے چانسز ہیں کہ کسی سٹیج پہ، آپ کو پتہ ہے پاکستان میں تو 1 سیکنڈ لگتا ہوتا ہے، کہ علی امین گنڈا پور صاحب کے جو مطلب ان کا دور حکومت رہا ہے، مختصر جو فیصلے تھے، جو بجٹ تھے، وٹ ایور 100 چیزیں ہوتی ہیں، آپ بھی سمجھتے ہیں کہ نکال کے کوئی انکوائری کر دو. آپ کو فیل ہوتا ہے کہ کسی سٹیج پہ سہیل افریدی صاحب یہ سٹیپ بھی لے سکتے ہیں کہ جناب علی امین گنڈا پور صاحب نے جو فیصلے کیے، گرانٹیں دیں، پیسے دیے، وٹ ایور جو بھی کام کیے، فائلیں نکالو، کیس دیکھو، یہ تو ہوتا ہے پاکستان میں. اس کے کتنے چانسز آپ دیکھ رہے ہیں؟ جتنی باتیں آپ بتا رہے ہیں کہ وہ گتم گتا ہے اس وقت اور ذاتی لڑائی شروع ہو گئی، ذاتی کے بعد تو یہ لیگل لڑائی شروع ہوتی ہے، تھانہ کچہری ہو جاتا ہے. سر دیکھیے ایک بات ہے نا، وہ یہ ہے کہ علی امین خان جو ہے وہ ایک بات تو تسلیم کرنی ہوگی نا کہ اس کو تو سازش کے ذریعے خان سے ہٹوایا گیا، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اور جس طرح ان کو صوبائی صدارت سے اچانک ہٹوایا گیا، اسی طرح
6-7 دن قبل تو ان کی خان سے ملاقات ہوئی تھی، تو لہذا جس انداز میں ان کو ہٹایا گیا وہ ایک دکھ تو ان کو رہے گا ساری عمر. یعنی کون یا پھر خان نے کہا کہ جی آپ استعفیٰ دیں، تو لہذا ان کے پاس تو کوئی دوسرا راستہ ہی نہیں تھا. اور دوسری بات یہ ان کی اپنی پولیٹیکل سٹیچر ایٹ سٹیک تھا، تو انہوں نے اس وقت تو استعفیٰ دے دیا. لیکن اس کے بعد جو ہے یہ ملال یہ دکھ تو ساری عمر رہتا ہے کہ جناب علی آپ میری جگہ پہ آئے. تو لہذا ایک چیز تو انہیرنٹ ہو سکتی ہے، بنیادی ہو سکتی ہے جو پہلے سے موجود تھی. دوسری بات یہ سہیل افریدی صاحب تھوڑے سے اگر تعاون سے کام لیتے اور ان کی ناراضگی کا موقع نہ دیتے، اگر وہ ناراض بھی رہتے تو وہ ان کو خوش رکھتے اور راضی رکھتے، تو آلات نوبت اس حال موقع تک نہ. ابھی موقع مل گیا ہے اس ڈیفرنس کا ایم پی ایس کو جو وزیر نہیں بن سکے، جن کو زیادہ فنڈ نہیں دیے گئے، اور ان کے مقابلے میں کئی ایم پی ایس کو زیادہ فنڈ دیے گئے. اب انہوں نے بھی اپنا حصہ ڈال دیا. 40 کے لگ بھگ لوگ جو ہیں پارلیمانی کمیٹی میں نہیں گئے. تو لہذا اب کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے ماضی میں اسٹیبلشمنٹ کو 25 لوگوں نے ایفیڈیوٹ دی ہے کہ جب آپ کو ضرورت ہوگی تو ہم آپ کے ساتھ ٹھہریں گے. علی امین خان صدر رہا ہے پارٹی کے لیے بڑی، اس کے ساتھ بھی ایک اچھا گروپ ہے. تو لہذا اچھا سر ایک اور چیز جو آپ کے حوالے سے، سوری ٹو انٹرپٹ، ہم چاہتے ہیں زیادہ سوالات کر کے آپ سے زیادہ ہم باتیں جان سکیں. جو آپ کے حوالے سے آ رہا ہے کہ آپ نے پٹیشن تیار کی کہ اور عدالت میں جا رہے تھے یا چلے گئے ہیں کہ جناب کہ ان کو غلط ہٹایا گیا تھا، تو ڈیفینیٹلی کوشچن تو رہے اس پہ آئیں گے کہ اس کے بینیفیشری جو ہیں وہ گنڈا پور صاحب ہیں، کہ گنڈا پور صاحب نے آپ کی دوستی بھی ہے، کوئی ایسا کوئی سیکرٹ، آپ نے ہمیشہ ان کی تعریف بھی کی ہے، دوستی کا بتایا بھی ہے. تو لوگ تو یہ سمجھیں گے کہ گنڈا پور صاحب نے آپ کو کہا ہوگا، آپ ان کے کہنے پہ گئے ہوں گے، گنڈا پور صاحب نے تردید کر دی، نہیں جی میں نے تو نہیں کہا، میں تو پارٹی کا وفادار ہوں. یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ تو نہیں ہو رہا کہ آپ کو بیڈ کاپ یہ بنا کے پیش کیا جا رہا ہے جناب یہ تو خود ہی جا رہے ہیں عدالت میں، اور گنڈا پور صاحب وہ گڈ کاپ بن گئے، نہیں جی میں نے تو نہیں کہا. تو واٹ از دا ریئلٹی؟ گنڈا پور صاحب نے آپ کو کہا، آپ کے اپنے ذہن میں آیا کہ سہیل افریدی صاحب پہ آپ کو بھی غصہ ہے، ہمیں پتہ ہے اس بات کا، ریزنز کا بھی. اصل کہانی کیا ہے باس؟ دیکھیے میں آپ کو ایک عرض کروں، آپ جانتے ہیں 30 سال سے ہوں مجھے سر، میں پاکستان تحریک انصاف نے 3 دفعہ نکالنے کے بعد مجھ پہ گاڑیوں کی بوچھاڑ کی. 2 سال سے میں ان کی کنٹرولنگ کو بھگت رہا ہوں، اور اب جو ہے مجھ سے مزید اب میں بالکل باغی ہو چکا ہوں. میں اب وہ کروں گا جو میری مرضی ہوگی. پہلے میں لحاظ کرتا تھا، لیکن یہ جو مثال کے طور پہ کے پی پہ نہ امن و امان ہے، وہاں پہ میرے سارے فنڈ منجمد، میرے رشتہ دار تبدیل، میرے کمیٹیوں کی چیئرمین شپ سے انہوں نے ہٹا دیا، اور میں گور صاحب، شہریار صاحب سب کے پاس گیا کہ ان کو روکے. تو لہذا اس وقت کوئی میرے کام نہیں آیا یا کوئی نہیں منوا سکا، تو لہذا میں نے دوسرے ایکشن کے طور پہ کیا، اور میں بتاتا ہوں میڈیا پہ. اب لوگ اس کو سازش بنا رہے ہیں. میں ایک اپنے حوالے سے ایک بات واضح کر دوں کہ میں جو بات ادھر کرتا ہوں وہی میں میرے ذہن اور دل میں ہوتا. نہیں علی امین اگر اس کا فائدہ آپ کو پٹیشن کے بعد اس میں آپ کو جو مروت بھائی آپ کو علی امین صاحب نے فون کیا گنڈا پور صاحب نے اس پٹیشن کے بعد جو آپ ان کو ہٹوانے کے لیے لے گئے، ان کو سہیل افریدی صاحب کو، اور ان کو ریسٹور کرانے کے لیے کوئی رابطہ ہوا؟ کچھ آپ کو انہوں نے کہا، منع کیا ہو یا کہا ہو تھپکی دی ہو، کوئی اینی کنٹیکٹ بٹوین آپ کے اور ان کے درمیان سر اس کے بعد پٹیشن جو آپ لے کر گئے؟ علی امین خان نے پہلے جب میں نے اعلان کیا تھا نا کہ میں جا رہا ہوں کورٹ، ابھی میں گیا نہیں تھا، تو انہوں نے کہا کہ اس کو رہنے دیں، لوگ مجھ پہ تہمت لگائیں گے. بعد میں جو ہے وہ جو پٹیشن جن گراؤنڈ پہ میں لے کے گیا تھا وہ میں سمجھتا ہوں بڑے ارگویبل گراؤنڈز ہے، اور یہ انٹرٹین ہو سکتی ہے. اس دوران جو ہے پارٹی نے بجائے اس کے کہ مجھے یہ کہتے کہ جناب علی آپ خان کے فیصلے کے خلاف جا رہے ہیں، آپ کھلے دل کا ثبوت دیں یا کوئی اچھی بات کرتے، کوئی اپنائیت کا اظہار کرتے، یہ لوگ گالم گلوچ پہ پھر اتر آئے. اب گالیوں سے اگر کسی نے ہار مانی ہوتی تو 2-2.5 سال میں مان لیتا. تو اچھی بات کر رہے تھے، اور میں نے یہ میڈیا پہ یہ بات کی ہے. علی امین خان جو ہیں وہ بھی میرا خیال یہ ہے کہ موجودہ حالات میں شاید اب اس چیز سے محظوظ ہو رہے ہوں گے.
اچھا سر، ایک اور ہم نے چیز دیکھی کہ ماضی میں یہ کہا جاتا تھا کہ علیمہ خان صاحب اور سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں ان کی آپس میں اچھی انڈرسٹینڈنگ کوارڈینیشن ہے، وہی شاید فیصلہ کر رہے ہیں، لیکن پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ علیمہ خان صاحبہ نے سلمان اکرم راجہ صاحب پہ اٹیک کیا، انہوں نے جوابی ان پہ بڑا سیریس اٹیک کر دیا. یہ کیا ہوا؟ واٹ ہیز ہیپنڈ؟ پہلے تو وہ اکٹھے تھے، ایک ساتھ تھے، آپ کے پاس کوئی اندر کی خبر ہے کہ کیا ہوا سر؟ دیکھیں، پارٹی میں پی ٹی آئی میں خاندان کے لوگوں کو غلام چاہیے، لیڈر نہیں چاہیے. سلمان اکرم راجہ صاحب سے میری کوئی دعا نہیں ہے، لیکن وہ ایک وکیل ہے اور وکالت کے پیشے میں ہونے کی وجہ سے ایک چیز ہمارے رگوں میں رچ بس جاتی ہے کہ ہم دوسروں کو سیکیورٹی دیتے ہیں، تحفظ دیتے ہیں، ریپوٹیشن اگر ان کی ڈیمیج ہوتی ہے تو ان کے ٹرائل یا کیسز کرتے ہیں اور اپنے حوالے سے بڑے کانشیس ہوتے ہیں. میرے خلاف سلمان اکرم راجہ صاحب نے بیان دیے تو ان کو یہ علم ہونا چاہیے تھا کہ ان کو خواہ مخواہ ملتا، کیونکہ میں جس پیشے میں ہوں اس میں یہی ہم نے سیکھا ہے کہ بندے کو بھی عزت کرنے والے کو ابتدا میں روکو ورنہ وہ راستہ بنا لیتا ہے. تو سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہے وہ اپنے پیشے سے، اپنی عادت سے مجبور تھے کہ جواب انہوں نے دینا ہی تھا، اور میں اس کو درست سمجھتا ہوں. علیمہ خانم جو ہے محترمہ، وہ جس انداز میں پارٹی کے لیڈر کو مخاطب کرتی ہیں وہ انسان تو سمجھتی نہیں ہے، ان کو تو غلام چاہیے، تو لہذا ہر کوئی غلام نہیں ہوتا ہے. اب آپ کے سلمان اکرم راجہ صاحب کے درمیان میں کوئی تھوڑے سے کوئی ہارٹ ایکسچینجز ہوئے تھے آن وربل، تو کتنے چانسز ہیں وہ کہتے ہیں مطلب ہے کہ دوبارہ دوستی ہو جائے؟ آپ کی ماضی میں اور بھی لوگوں سے ہو گئی تھی جن سے آپ کے تعلقات ٹھیک نہیں تھے، فواد چودھری صاحب اور بھی بہت سارے اس طرح. تو سلمان اکرم راجہ صاحب سے یہ کتنا چانسز ہیں آپ کی بھی ان سے کوارڈینیشن، تعلقات، ورکنگ ریلیشن شپ اچھی ہو جائے گی اس کے بعد؟ صاحب سے میری کوئی مخاصمت نہیں، کبھی زندگی میں میری خواہ میرے پیچھے پڑ گیا. لہذا میرا ایک اصول ہے کہ جو مجھ پہ اٹھے کر لیتا ہے یا عزت پہ کر دیتا ہے یا آپ کیا ہوں اور نہ اس سے کبھی مصالحت کرتا ہوں. تو لہذا مجھے کوئی مصالحت نہ علیمہ خانم سے کبھی درکار ہے اور نہ سلمان اکرم راجہ سے. دونوں اپنی دنیا میں خوش رہے، میں اپنی دنیا میں ان کو نہیں آنے